बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे मामलात किस जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे हफ्ते में हम एक प्रोग्राम्स की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक वो तमाम तर हक़ाइक़ लेके आए जाएँ जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स की मुख्तलिफ रैंकिंग और लिस्टिंग के अंदर सामने रखे हैं। ये पहलू सामने लाया जाएगा, ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आया जो रैंकिंग रखी गई है क्या वो दुरुस्त रखी गई है, और जिनको टॉप पोजीशंस दी गई क्या वो दुरुस्त दी गई। इसके साथ साथ जिनको टॉप पोजीशंस में नहीं शामिल किया गया, क्या प्राइम मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, और अगर नहीं है तो उसकी इंप्रूवमेंट के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे। ये इवैल्यूएशन का तरीक़ाकार इटसेल्फ जो है, इसके हवाले से हमारे एक्सपर्ट्स जो है उनका क्या ओपिनियन है। आज हम जिस चीज़ के हवाले से बातचीत कर रहे हैं उसमें पॉवर्टी एलिवेशन डिवीजन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, नेशनल फूड सिक्योरिटी, प्राइवेटाइजेशन, फाइनेंस, इकनॉमिक अफेयर्स और कॉमर्स को मौजू बहस लेके आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम शख्स की ज़िंदगी पे इन तमाम तर चीज़ों के क्या फ़वाइद हैं जो उनको अभी तक हासिल हो पाए। तो ओवरऑल पैराए में इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें फ़रुख सलीम साहब, माहिर आते हैं, बहुत करीब से इन तमाम तर मामलात को समझते हैं, नज़र रखते हैं और इस पर कॉमेंट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा एट लार्ज जो ये लिस्टिंग, ग्रेडिंग या जो रैंकिंग की गई है मुख्तलिफ डिवीजन्स की, मिनिस्ट्रीज़ की, आप इसको कैसा देखते हैं? और इस सब के अंदर टॉप 10 पोजीशंस में भी फाइनेंस का कोई जिक्र नहीं है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है दे आर नॉट परफॉर्मिंग व्हाट दे शुड परफॉर्म? इसके क्या एरिया में फ़रुख सलीम साहब से रब्ता हमारा नहीं हो पा रहा, इनसे रब्ता जो है वो बहाल करने की कोशिश करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम मौजू बहस ये लेके आ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो लिस्टिंग जारी की है जिसमें मुख्तलिफ डिवीजन्स और जिसमें मुख्तलिफ मिनिस्ट्री जो है उनको रैंक किया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते ये ख़बर सामने आई जिसके हवाले से अपोजिशन के बहुत सारे कंसर्न्स थे जिसको उन्होंने रेज़ किया, लेकिन चूँकि वो अपोजिशन के कंसर्न्स थे इसलिए इस हवाले से हुकूमत का ये कहना था कि वी डिसएग्री टू इट। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन करें जमशेद चीमा साहब, साबिक मुशीर रह चुके हैं फूड सिक्योरिटी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। वेलकम टू द शो जमशेद चीमा साहब। चीमा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है आपको सर? जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा बोलना, आपकी आवाज़ ठीक कम है। आ रही है। अच्छा चीमा साहब, ये बताइएगा कि हम एनालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका ओपिनियन जो है वो जानना चाहूँगा एज ए पॉलिटिकल लीडर भी, कि आप कैसा देखते हैं ये जो लिस्टिंग सामने आई है, आप ही की हुकूमत ने जारी की है, इस सब के अंदर अभी तक की जो पेशरफ्त है, अभी तक की जो कार्रवाई है, उसको आप कैसे देखते हैं? पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 अगर आप हमें थोड़ा सा एलेबोरेट हमारे व्यूअर्स को कर सकें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो आपने इकदाम लिए थे वो क्या क्या थे और आप हम किस स्टेज पे खड़े हैं? देखिए, इसमें बेसिक जो था कि ये जो आप कह लें कि एग्रीड जो डेवलपमेंट गोल्स थे, ये आइडिया पीएम का और अरबाब शहजाद का था कि जो एक डिसिप्लिन्ड हो के काम करें वजारतें, और उन्होंने कहा वजारतों को कि आप जो आपके गोल्स हैं विद इन 1 ईयर आप करेंगे, वो आप डेवलप करें और पीएम से एग्रीमेंट हासिल करें। सो हमारी मिनिस्ट्री ने अपने फूड सिक्योरिटी ने गोल डेवलप किए। गोल डेवलप करके तो हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा एग्रीमेंट तय हुआ, इसी तरह बाकी मिनिस्ट्री से तय हुआ और ये बाकायदा लॉन्च हुआ। सो उसमें कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री नहीं थी कि जिसने गोल डेवलप ना किए हों और उनका एग्रीमेंट में तकरीबन 1 से 2 मीटिंग मुस्लिम मिनिस्ट्रीज की हुई जिनमें ये तय हुआ, और वो बड़ा यू कैन से कि बड़ा डिटेल से चीजें डिस्कस हुई। अब उसमें अगर पुराने कल्चर को देखें तो पुराने कल्चर में लोग बड़े रूटीन से काम करते हैं, या एक आप कह लें कि कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से, या गोल के सामने नहीं बल्कि आप करें फायर फाइटिंग ज्यादा करते हैं, या रिएक्टिव मैनेजमेंट ज्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये चूंकि पहली बार थी तो इसको बाज़ लोगों ने लाइट लिया है। तो गवर्नेंस में चीजें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। मसलन अगर हम वजारत खारजा की बात करें तो चाइना का जो विजिट है ये बहुत बड़ी चीज थी, फिर सऊदी अरेबिया वगैरह में जो मतलब हुई है, फिर रशिया में बड़ी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपने एक गोल रखा हो तो उसके तो खास नंबर है, उस नंबर से ज्यादा बड़ी बड़ी से बड़ी अचीवमेंट करें तो उसके उस गोल के उतने नंबर मिलने आपके, जो एक्स्ट्रा नंबर 10 हैं या 8 जो भी है वो भी मिलने आपको। तो जिन लोगों ने स्पेसिफिक होकर काम किया है वो उनकी अचीवमेंट बढ़ गई है।
تو یہ چونکہ پہلی بار تھی، وہ آئیڈیل سسٹم نہیں تھا، تو اس کو بعض لوگ ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا. ادروائز آپ کہہ لیں کہ یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے، اور یو کین سے کہ اس سے پرفارمنس امپروو ہوگی ساروں کی. یہ پہلا سال تھا، دوسرے سال پیپل ول ٹیک اٹ مور سیریس، اینڈ دین وین دے ول ٹیک اٹ مور سیریس، اور گول ڈیولپمنٹ سے لے کے ایگریمنٹ سے لے کے آگے اچیو کرنے تک پوری کی پوری وزارت جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ اور ڈسپلن طریقے سے جب آگے بڑھے گی، تو گورننس کا جو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ یو کین سے کہ اسپیڈ اپ بھی ہوگا اور امپروو بھی ہوگا، اور دوسرا ٹیم ورک اس میں زیادہ ہوگا. کہ پہلے اس کی اونرشپ جو ہے، جیسے مطلب وہ بیوروکریسی میں کام ہوتی ہے، منسٹر تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، یا نیچے کم ہوتی ہے، سیکٹری کے لیول پر ہو گئی، نیچے کم ہو گئی، تو اب اس میں پوری منسٹری انوالو ہو رہی ہے. تو یہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ آئی واز پارٹ آف اٹ، تو اسٹل آئی ایم پارٹ آف اٹ. تو مجھے اس کا اندازہ ہے. ہماری منسٹری میں کل اس کا لنچ ہو رہا ہے جی، کھانا ہو رہا ہے، جیسے پوری منسٹری اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. جب پوری منسٹری اس کی سیلیبریٹ کر رہی ہے تو یو کین امیجن کہ لوگوں کی انوالومنٹ کس طرح بڑھے گی، اور اگلے سال کے جو گول ہے کس طرح اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. اس سال ہماری منسٹری اگر 10ویں نمبر پہ آئی ہے تو اگلے سال دے ول ٹرائی دیئر لیول بیسٹ کہ ہم اس سے آگے جائیں. تو مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جتنے بھی گول ڈیولپ ہوں گے وہ سارے اگلے سال اچیو ہوں گے. ٹھیک ہے سر، نیشنل فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ہمیں، جو آپ نے بھی انیشیٹوز لیے. میں اوور آل جاننا چاہتا ہوں کہ ویئر از پاکستان رائٹ ناؤ، جب سٹارٹ ہوا یہ کام، اور ابھی جو ہے لوگوں کے لیے فوڈ سیکورٹی کو کتنا آپ نے میک شیور کیا؟ فوڈ سیکورٹی ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان میں، سچی بات ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور چیلنج کی بنیادی وجہ 3 ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس میٹھا پانی تھوڑا ہے جی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین کا ایشو ہے، دنیا میں زمین کا ایشو نہیں ہے. زمین بیسک بات ہے کہ آپ کے پاس میٹھا پانی کتنا ہے. ہمارے پاس میٹھا پانی سے 1100-1200 کیوسک پر آپ کہہ لیں پر کیپیٹا ہے. جب پاکستان بنا تھا یہ 5300 کے اپنا کیوسک پانی تھا. ہمارے خطے میں جن ملکوں میں پانی تھوڑا ہے، مطلب آپ کہہ رہے ہیں انڈیا ہے، یہ چائنا ہے، تو بڑی آبادی والے جو ملک ہیں، تو یہاں بھی تقریباً 2500 کے لگ 2200 سے لے کے 2500 کیوسک پر کیپیٹا پر یہ پانی اویلیبل ہے. سو ہمارے پاس 1200 ہے. تو جن ملکوں میں زراعت اپنی ہوتی ہے اس میں یہ بڑی آبادی والے ملکوں میں سب سے تھوڑا پانی مصر کے پاس ہے، اور سیکنڈ ہم ہے. پھر اوور آل اگر دیکھیں تو دنیا میں جو خطے ہیں 215 خطوں میں تقسیم کیا گیا دنیا کو. 215 میں سے 193 خطے ایسے ہیں جن میں اینول پریسیپیٹیشن ہم سے زیادہ ہے. تو اینول پریسیپیٹیشن ہم سے جہاں زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی وی آر سیمی ڈیزرٹ کنٹری. سیمی ڈیزرٹ کنٹری کا 23 یا 22.5 کروڑ لوگوں کو فیڈ کرنا، اور ان لوگوں کا ہر سال 50 لاکھ بڑھ جانا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. سو اس کو شاید ابھی تک پورے سمجھ نہیں رہے. یہ نیشنل سیکورٹی جتنا بڑا چیلنج ہی ہو گیا ہے فوڈ سیکورٹی، کہ جب آپ 22 کروڑ لوگوں کا ملک، دنیا میں جو بڑے ملک ہیں لائک آپ کہہ لیں کہ انڈیا ہے، چائنا ہے، ہم ہیں، پھر انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، جاپان ہے، یہ تھائی لینڈ ہے، یہ کیا نام ہے آپ کا نائجیریا ہے. یہ ملک جب بھی کچھ چیز لینے نکلتے ہیں تو دنیا میں چیزوں کی ریٹ بڑھ جاتا ہے. سو ایک اپسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. مطلب ہماری خدا نخواستہ کہ فصل فیل ہو جائے تو ہم جب کچھ چیز لینے نکلتے ہیں تو ٹریڈ اپسٹ ہوتی ہے. خوراک میں چاول ٹوٹل جتنا پیدا ہوتا ہے صرف 8% ٹریڈ ہوتا ہے، مکئی 15% ٹریڈ ہوتی ہے، گندم کو 14-15% ٹریڈ ہوتی ہے. تو 14-15% جو ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ آپ کہہ لیں وہاں پہ ایک بڑا ملک چلا جائے انیوژلی تو وہ دنیا پوری قیمت بڑھ جاتی ہے. سو نیشنل فوڈ سیکورٹی اگر آپ کی لوکل آپ 80% 90% پیدا نہیں کرتے تو یو آر ایٹ رسک. سو ہم نے ہمارے ہاں اس وقت ہم 27.5 ملین ٹن پچھلے ہسٹوریکل پیداوار لی ہم نے گندم کی. ہم نے کوئی 6 ملین ٹن سے زیادہ ہم نے یہ پیدا کی، چینی پیدا کی. پھر دالیں ہم نے ریکارڈ پیدا کی، آلو ہم نے ریکارڈ پیدا کیے. پھر 8.5 ملین ٹن ہم نے پہلی بار پیدا کیے. میز آپ کی لائف سٹاک کو سپورٹ کرتی ہے. پھر ہم نے رائس کی جو اس سال ہمارے پاس 2 سالوں کے برابر ایکسپورٹ موجود ہے. 9 ملین ٹن ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے سرپلس موجود ہے.
ہمارے جیسے ملک میں ایکسپورٹ سرپلس ہونا بڑی ایک بات ہوتی ہے. پھر ہم نے ریوائول کی اس کی، کاٹن کی ریوائول کی. سو بڑی 7 فصلوں میں سے 6 میں ہم نے ریکارڈ لیا اور کاٹن کو ریوائو کیا ہم نے. پھر اس میں ہمارے ہاں جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں وہ پچھلے 3 سال میں اگر دیکھیں تو ہم نے بڑی اچھی پیدا کی ہیں، اور لہٰذا 3 سالوں میں جو ٹوٹل قیمت بڑھی ہے وہ 3% بڑھی ہے. 3 ایئرز میں 3% ایوریج قیمت جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی ہے وہ 13 ملین ٹن ہم پیدا کرتے ہیں تو قیمت تھوڑی بڑی ہے. لائف اسٹاک میں ہم نے کافی ترقی کی ہے کہ دودھ کی پیداوار ہم نے کافی بڑھائی ہے. پھر ہم نے نسل کشی پہ امپروو کافی کی ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس خود انڈس جو ہے، انڈس بیسن جو ہے، انڈس بیسن کے باہر جو پانی ہے 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. اس کا کبھی ذکر نہیں ہوا تھا، اس کا کبھی استعمال نہیں ہوا تھا. وزیر اعظم پاکستان کا جو ویژن تھا اس کے مطابق آپ کہہ لیں کہ ہم نے کام کیا، اور جو انڈس بیسن کا باہر کا جو پانی ہے، اس پانی جسے روت کوئیاں کہتے ہیں، یہ پانی تباہی پھیلاتا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، میاں والی اور ڈیرہ غازی خان اور ان سارے آگے راجن پور، آگے جا کے جیکب آباد تک، اور یہ جو کوہ سلیمان کے دونوں طرف، یہ ہم نے پانی جو ہے یہ اس واٹر کنزرویشن اس میں ہم کر رہے ہیں. 5 ڈیم ہم بنا رہے ہیں. اس میں کیا نام ہے، یہ جو آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان میں، جس میں 2 پہ کام چل رہا ہے، ایک بن گیا اور اس کا کپاڑ ایریا بھی ڈیولپ ہو گیا. 3 لاکھ ایکڑ نئی زمین آباد ہے. یہ آپ کے راجن پور میں ہم ایک ڈیم بنا رہے ہیں. اس طرح تقریباً اچھا، مجھے آپ نے ڈیم کا ذکر کیا، ڈیم سے میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں اس حوالے سے. اب جس طرح کالا باغ ڈیم کا بڑا ذکر ہونے لگ گیا، یہ کسی طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے سارے پروجیکٹ میں جو فوڈ سیکورٹی کا ہے؟ ڈیفینیٹلی کرے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو ڈیم شروع ہے، میں پہلے ان کی بات کروں، جو ڈیم شروع ہے وہ 10 پروجیکٹ شروع ہیں. 10 پروجیکٹ ہمارے پاس. پہلے جو پانی واٹر کنزرویشن ہے، جو سب سے بڑا چیلنج آپ کہہ لیں پاکستان کی بقا کا چیلنج ہے، 15 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ہمارے پاس سٹوریج کی کیپیسٹی ہے. اس 15 کو 26 پہ کرنے جا رہے ہیں جی. ہماری حکومت آنے سے پہلے ٹوٹل جو سالانہ ہم پیسے خرچ کرتے تھے پانی پہ، میاں نواز صاحب کی حکومت 10 ارب روپیہ خرچ کرتی تھی. ہم نے 90 بلین روپیز سالانہ خرچ کرنا شروع کیا. تو 3 جگہ پانی ہمارا ویسٹ ہوتا ہے. جو کنوینس ہے پانی کی، کہ دریا کے دل سے لے کے تو کھیت کے کنارے تک، کھیت کے مطلب فیلڈ ڈور تک، یہ 33% پانی ضائع ہوتا تھا جی. اس پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے پیسے لگائے. پھر آن فارم ہم نے 14,000 پونڈ اور جسے کہتے ہیں نا وہ بنائے. 14,937 ہیں یا 38 ہیں. پھر آپ کہہ لیں کہ ہم نے یو کین سے کہ یہ جو نا واٹر کنزرویشن میں ہم نے ایک تو کیا نام ہے، ہیڈ ہانکے میں ڈیم بن رہا ہے، ایک چنیوٹ میں بن رہا ہے، اور پیچھے مومن ڈیم اور بڑے ڈیم آپ سنتے ہیں، بادشاہ ڈیم سارے جو ہیں. یہ 10 ڈیم جو ہیں یہ ہماری کیپیسٹی کو آلموسٹ ڈبل کر رہے ہیں جی. اور ان میں بڑی تیزی سے کام جاری ہے. یہ ایک ایسی ریئلٹیز ہیں کہ جو ویسے میرا میڈیا کو دیکھنا چاہیے اور دکھانا چاہیے. تو آپ کہہ لیں کہ پھر زراعت کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کی گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ جو ہے، گلوبل وارمنگ پہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہلے آدمی ہے کہ جنہوں نے کام کیا. اور اس میں ایک چیز، اور اگر آپ کوئی کمنٹری پڑھیں دنیا کی اکانومی کے حوالے سے، کوئی بھی دنیا کی کمنٹری پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں 2 چیزوں کا بڑا ذکر ہے. ایک گلوبل وارمنگ کا ذکر ہے اور ایک پولوشن کا ذکر ہے کہ دنیا کے بہت سارے ملک، غریب ملک، پولوشن کی وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہے. اب اس کا لوگوں کا مطلب آپ کے میڈیا کے چینل سے، آپ کے چینل کے توسط سے میں بات کر رہا ہوں کہ اس بات کا 99.9% لوگوں کو نہیں پتا کہ پولوشن بھی غربت میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. غربت میں جو 3-4 چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس میں بڑی 3-4 ان میں ایک پولوشن ہے. اب 1 ارب درخت ہم نے لگایا، پھر 10 ارب درخت آگے لگا رہے ہیں. پھر دوسرا جو انسانی، پہلا یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ دانشوروں والا، فلاسفر حکمران والا جو کنسیپٹ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ انسانی زندگی میں صاف ہوا کے بعد دوسری موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از میٹھا پانی. یہ جو معاشروں کا جو آپ کے ایسٹ گنے جاتے ہیں، ایسٹ میں واٹر، میٹھے پانی کی جو مقدار ہے، یہ بھی معاشرے کا، یہ ایسٹ میں میٹھے پانی کی مقدار جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے جمشید چیمہ صاحب، ایک ایڈوائزر رہ چکے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. کہنا ان کا یہ تھا، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، کہ حکومت نے بہت سارے انیشیٹیوز لیے، وہ میٹھے پانی کی مقدار جو ہے اس کو بڑھائے جانا، ڈیمز کا انیشیٹیو، ایگریکلچرل لینڈز کو مزید ایکسپینڈ کرنا، لیکن اس کے اثرات ہم نے عام شخص کی زندگی تک پڑتے ہوئے
اس حد تک نہیں دیکھے، اس حد تک نہیں پہنچے جس حد تک حکومت کلیم کرتی ہے یا کہتی ہے. آج بھی فوڈ کرائسس یا فوڈ سے جڑے کرائسس جو ہے اس کا شکار ہیں لوگ. فوڈ کی اویلیبلٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر فوڈ اویلیبل نہیں ہے تو اس فوڈ کی پرائسز اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ وہ عام شخص کی ریچ سے، عام شخص کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا بہت سارا انحصار، بہت سارا تعلق اقتصادیات سے بھی ہے. یہ ہے کیا سارا معاملہ؟ اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں. کچھ اکنامک پہلو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں. پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فاروق سلیم صاحب. بہت شکریہ فاروق صاحب کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. میں چاہتا ہوں سر آپ دو چیزوں پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ایک، ہمیں تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آپ اپنا انالیسس دیجئے کہ فائنانس منسٹری کا ہم نے کوئی ذکر نہیں سنا جو وزیر اعظم نے یا ارباب صاحب نے جو ایک لسٹنگ جاری کی. کیا یہ ایکسیپٹنس ہے کہ گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے کہ دے آر ناٹ پرفارمنگ ویل؟ پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ ایور دا ڈائریکشن دے آر ہیڈنگ، از دس دا رائٹ ڈائریکشن سر؟ مجھے آپ کے پورا سوال تو سنائی نہیں دیا. کچھ حصے اس کے ضرور سنائی دیے ہیں. سوال جو میں سمجھا ہوں کہ فائنانس منسٹری کے حوالے سے کیسی کارکردگی ہے اور ان کو ابھی جو پرفارمنس کرائیٹیریا کے حساب سے کسی قسم کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، وہ ٹاپ 10 میں نہیں آئے، تو کیا یہ ایکسیپٹنس ہے؟ کیا یہ ایکسیپٹنس ہے کہ گورنمنٹ خود تسلیم کرتی ہے دے آر ناٹ پرفارمنگ رائٹ، اس لیے جو ہے ان کو کہیں رینک بھی نہیں کر رہے؟ پہلا تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. فاروق صاحب سے رابطہ جو ہے وہ ہم دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ایک بریک ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں. فاروق صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں اور ڈسکشن کو ہے وہ مزید یہیں سے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب بڑھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں ملک کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے. پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی گریڈنگ لسٹنگ جو مختلف منسٹریز اینڈ ڈویژنز میں کی گئی ہے، اس کو ہم موضوع بحث لے کے آ رہے ہیں. پاورٹی ایلیویشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، نیشنل فوڈ سیکیورٹی، پرائیویٹائزیشن، فائنانس، اکنامک افیئرز اور کامرس. اس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں فاروق سلیم صاحب، ایکسپرٹ آن اکنامکس اینڈ ریلیٹڈ میٹرز. ویلکم ٹو دا شو فاروق صاحب. پہلے ہم آپ سے رابطہ جو ہے وہ ہمارا بحال نہیں ہو پا رہا تھا، کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے. ابھی میں آپ سے سر جاننا یہ چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہمیں، ہمارے ویورز کو، کہ اس وقت آپ کی کیا رائے ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ گورنمنٹ نے ٹاپ 10 کے اندر فائنانس منسٹری کا نام نہیں شامل کیا، کوئی پوزیشن نہیں دی، جس کا دوسرا خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ایکسیپٹس کہ اس کی فائنانس منسٹری از ناٹ ورکنگ دا وے اٹ شوڈ. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ بتائیے گا، واٹ ایور دا ڈائریکشن اٹ از ہیڈنگ، کیا یہ درست سمت ہے جس جانب یہ بڑھ رہے ہیں؟ جی، تھینک یو فار انوائٹنگ می. پہلی بات تو ہے جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یعنی کہ کارکردگی کے اہم اشاریے. اس میں کیا یہ جاتا ہے کہ اشاریے چنے جاتے ہیں، گول چنے جاتے ہیں، اور پھر کارکردگی کو جانچا جاتا ہے، جو اشاریے ہیں، جو گول سیٹ کیے گئے تھے، اور پھر اس کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے وزیر اعظم صاحب نے سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں. اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کلاس روم سیٹنگ جو ہوتی ہے، جس میں بچے ہوتے ہیں، اس میں یہ گریڈنگ تو بڑی اچھی کام کرتی ہیں، اور بڑے عرصے سے دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ کلاس روم سیٹنگز کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنائے بیٹھی. کیا یہی اصول جو ہیں یہ کیبنٹ کے اندر اپلائی کیے جا سکتے ہیں؟ کیا کیبنٹ کو اس طرح کمپیریٹو کیا جا سکتا ہے؟ پھر بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں دیکھیے یہ ساری ایکسرسائز جو ہو رہی ہے، اس کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلیوری کو امپروو کیا جائے. یعنی کہ جو 22 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو حکومتی وزارتیں جو ہیں وہ بہتر سروس ڈیلیوری کر سکیں. تو یہ بڑا سوال ہے کہ کیا یہ ایکسرسائز جو ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وزارتیں جو ہیں وہ اپنی سروس ڈیلیوری کو بہتر کر پائیں گی پہلے کے مقابلے میں. دوسرا آپ کا جو سوال کا ایشو حصہ تھا وہ میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹری کی کارکردگی کے حوالے سے. دیکھیے دو بڑی چیزیں جو سامنے آتی ہیں، جی ڈائریکشن کا معاملہ. دیکھیے ہمیں حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ان کے معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہیں، وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ ہم آئی ایم ایف کے پیکج کا حصہ بن جائیں. اب دنیا بھر جانتی ہے کہ آئی ایم ایف کہلاتا ہے ان جو اکانومیز بیمار ہو جاتی ہیں، جن کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کو انٹینسو کیئر یونٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آئی ایم ایف کا حصہ بنتی ہیں. آئی ایم ایف کا ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا
کہ وہ بیمار اکانومیز کو ان کی بیماری سے نکالنے کی کوشش کرے اور ایسے پیکیجز کو ڈیزائن کرے. تو ایک تو آئی ایم ایف کے اندر اگر ہمارے اشاریے مثبت ہیں تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پیکیج کا حصہ بننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر ہم بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو ڈائریکشن ہے وہ درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر واقعی مثبت اشاریے ہیں, اکانومی صحیح سمت میں جا رہی ہے, تو پھر 41 مہینوں میں 4 وزرائے خزانہ کو بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے, ہم وزرائے خزانہ کو اس لیے بدلا جاتا ہے کہ پہلے وزیر کی جو پرفارمنس ہے, جو کارکردگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر دوسرے کو ٹرائی کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اوسطاً ایک وزیر خزانہ کو 9 سے 10 مہینے کا ایوریج ٹینیئر مل رہا ہے. اب دیکھیے 22 کروڑ پاکستانیوں کی یہ معیشت ہے, اس میں آپ نے پہلے پالیسی بنانی ہے, پھر اس پالیسی کی ایک ٹیم بنائی جائے گی جو ان پالیسیز کے اوپر عمل درآمد کرے گی, پھر عمل درآمد کے بعد کوئی نتائج سامنے آئیں گے. اب اگر 41 مہینے گزرنے کے بعد بھی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے تو ٹیم تو پھر ابھی کچھ مہینے لگیں گے, وہ بیٹھے گی, پھر پالیسی بنائے گی, پھر کچھ مہینے لگیں گے, اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, امپلیمنٹیشن ہوگی. تو اب جو بقیہ وقت بچا ہے 41 مہینوں کے بعد, اس میں یہ توقع رکھنا کہ پالیسی بھی سامنے آ جائے گی, ٹیم بھی بن چکی ہے, نتائج بھی سامنے آ جائیں گے, میں سمجھتا ہوں ذرا غیر واجب سی توقع ہے. اچھا سر, میں ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک ڈیبیٹ اور بہت زیادہ چلتی ہے, وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو بھی ڈائریکشن کا تعین کیا ہے اقتصادیات کے حوالے سے, دس از دی بیسٹ پاسبل سلوشن, پوائنٹ نمبر 1. بٹ جو اس کا ریبٹل ہے وہ یہ کہتے ہیں, یا وہ کاؤنٹر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ چلی جائے, کوئی اور گورنمنٹ آ جائے, یا اس سے بھی کوئی تیسری علیحدہ پارٹی آ جائے, کوئی اور تیسری کوئی قوت آ جائے, یا کچھ بھی ہو جائے, اس سب کے پاس بھی یہ سلوشن جو ابھی دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہوگا. یعنی یہ بیٹھ جائیں یا کوئی اور بیٹھ جائے, جو ہو رہا ہے دس از دا بیسٹ سلوشن. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ دونوں بڑے اچھے سوال ہیں. پہلا آپ کا سلوشن کے حوالے سے ہے. میں ایک نقطہ جو اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو منشور 2018 میں لکھا گیا تھا وہ بہت ہی زبردست ڈاکیومنٹ تھا. میرا خیال ہے 61 یا 64 صفحات پہ وہ مشتمل ہے, اور وہ اتنا زبردست ڈاکیومنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ٹاپ آدھا درجن معاشی ایشوز ہیں ملک کے, وہ اس میں بڑی واضح طور پہ لکھے گئے ہیں. اور نہ صرف وہ پرابلمز لکھے گئے ہیں بلکہ ان کے سولوشنز, ان کے حل بھی لکھے گئے ہیں, اور وہ حل ہیں ریفارمز کے اندر, اصلاحات کے اندر. اس ڈاکیومنٹ کے اندر جو اصلاحات کا لفظ ہے, ریفارمز کا لفظ ہے, وہ کوئی 3 درجن مرتبہ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ نے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی میں اصلاحات لے کے آنی ہیں, آپ نے ٹیکس پالیسیز میں اصلاحات لے کے آنی ہیں, آپ نے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لے کے آنی ہیں, آپ نے فسکل پالیسی میں اصلاحات لے کے آنی ہیں. تو یہ جو پرابلمز ہیں اور جو ان کے سلوشنز ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 2018 میں ان کے علم میں تھے, تبھی انہوں نے اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھے. اب ہوا یہ ہے کہ 41 مہینوں میں آپ سوچئے کہ 7 یا 8 دفعہ تو ہم ایف بی آر کا چیئرمین بدل چکے ہیں. اب یہ آپ اوسطاً 4-5 مہینے ایک ایف بی آر کے چیئرمین کو دے رہے ہیں جس میں 22 کروڑ پاکستانیوں سے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. حکومت کی ساری آمدن جو ہے تقریباً وہ ایف بی آر سے اکٹھی ہونی ہے. اس کو نہ تو ٹائم مل رہا ہے کہ وہ بیٹھ کے پالیسی بنائے گا, ہر 4-5-6 مہینے کے بعد ایک نیا ایف بی آر کا چیئرمین آ جاتا ہے. اسی طرح ہم نے ذکر کیا کہ 4 دفعہ ہمارے وزارت خزانہ میں وزیر خزانہ صاحب کی تبدیلی ہو چکی ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین میرے خیال ہے 4 یا 5 دفعہ تبدیل ہو چکا ہے. تو یہ توقع رکھ لینا کہ اگلے جو کچھ ماہ باقی رہ گئے ہیں حکومت کے, اس میں کوئی ڈائریکشن بدل جائے گی, کوئی نتائج سامنے آ جائیں گے, یہ مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے. سمجھ گیا. مجھے کوئی سر بتائیے گا کہ ان کے علاوہ کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے یا کوئی whoever rules the country, جو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کے پاس کوئی سولوشن ہوگا یا اس کو بھی یہ کرنا ہوگا جو یہ کر رہے ہیں, کیونکہ یہی کہتے ہیں. آپ نے بالکل درست, بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. اور ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اپوزیشن کی طرف سے, چاہے وہ ٹی ایم ایل این کی طرف سے ہو, پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو, ہمیں کوئی متبادل معاشی حکمت عملی انہوں نے سامنے نہیں رکھی. دیکھیے جو جمہوری ڈھانچہ ہم اپنائے ہوئے ہیں وہ برطانیہ کا پارلیمنٹری فارم آف گورننس ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس شیڈو کیبنٹس ہوتی ہیں, ان کے پاس شیڈو بجٹس ہوتے ہیں,
جیسے ہی حکومت اپنا بجٹ دیتی ہے وہاں کی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا متبادل بجٹ دکھاتی ہے. ہمارے ہاں اپوزیشن نے کوئی اس قسم کی جو چیز ہے وہ سامنے نہیں رکھی. تو ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیا کوئی ان پرابلمز کا حل ہے. اگر وہ حل ہے تو ہم سے شیئر کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے کوئی متبادل معاشی حکمت عملی جو ہے ابھی تک نہیں وضع کی. یہ ایک کوشچن ہے جو کہ ٹل اپوزیشن کی یعنی اسٹیٹمنٹ یا پروپوزل جو ہے وہ کوشچن ہی رہے گا. بہرحال جی بہت شکریہ موجود تھے فاروق سلیم صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. مجھے پروگرام میں جوائن کریں فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہم اکنامک جو ہمارے معاملات ہیں اس گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اور پھر جو گریڈنگ اور لسٹنگ وزیر اعظم صاحب نے جاری کی اس کے حوالے سے بات چیت کریں. میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ اس لسٹنگ اس گریڈنگ کے اندر ٹاپ 10 میں کہیں پہ بھی فائنانس کامرس پلاننگ ڈیولپمنٹ کا نہ آنا اٹ سیلف کیا گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ اس کا جو اکنامک یا فائنانس کا سیکٹر یا ڈویژن یا منسٹری ہے دیٹ از ناٹ پرفارمنگ دا وے اٹ شوڈ ہیو پرفارم. واٹ از یور سینٹیمنٹ اباؤٹ دس سر؟ دیکھیے ود آل ڈیو ریسپیکٹس جو کرائٹیریا اور جو ٹیکنیکس استعمال کیے گئے ہیں فار ایویلویٹنگ منسٹریز جو بہت ہی مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کرتے ہیں، اگر اس ایکسرسائز کو ٹرانسپیرنٹ کرنا تھا تو کم از کم پبلک ڈومین میں کرائٹیریا لے آتے. کس کرائٹیریا پہ کیا گیا ہے اور کس بیسس پہ کس چیز کو کیا ویٹ دیا گیا ہے. بیکاز کوائٹ فرینکلی مختلف منسٹریز کے بہت ہی مختلف قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں. تو مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنانس اور دوسرے اکنامک ادارے جو ہیں بڑے مشکل سے گزرے ہیں اس لیے کہ حالات کافی خراب رہے کووڈ کے بعد. مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ ہم سب کہتے رہے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستان نے کووڈ کے بعد جو اقدامات لیے، جو پالیسیز اڈاپٹ کی اور جو ریلیف پروگرام لیا ہے وہ دنیا میں لوگ تعریف کر رہے ہیں. تو کم از کم آپ اپنے جو 3-4 انوالو تھے، خاص طور پہ آپ کی ہیلتھ منسٹری، آپ کی فائنانس منسٹری، کم از کم ان کو تو آپ کریڈٹ دیتے. تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس بیسس پہ کیا گیا ہے. سر یہ بتائیں کہ اب جو ہماری فائنانس پالیسیز ہیں یا جو بھی ہماری پلاننگ ہے یہ رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے جیسی بھی ہے؟ دیکھیے حالات کچھ پریشان کن پھر سے ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ خدا نخواستہ قیمتیں کم ہو جائیں گی اومیکرون کے پھیلنے کے بعد، مگر ایسا نہیں ہوا ہے. اور آپ کو تو حیرت ہوگی یہ یوکرین اور رشیا کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے تو اس وقت حکومت جو ہے اگر چاہے بھی تو ایک جال میں پھنسی ہوئی ہے اور کچھ کر نہیں پا رہی ہے مجبوراً. اور کوشش البتہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی. کم از کم ایک چیز تو میں اس کی تعریف ضرور کروں گا کہ کنسٹرکشن سیکٹر کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی. چھوٹے چھوٹے گھروں پہ سافٹ لونز دیے جا رہے ہیں. یہ بہت مناسب پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اب ادر دین دیٹ ایک ڈالر کی بڑی اڑان اور ڈالر کا بڑا ذکر اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو ڈالر کی قیمت ہے یہ زبردستی یہاں پہ روکی گئی ہے. اٹ ایونچولی ہیز ٹو گو ٹو 200 روپیز. گورنمنٹ کی کنٹرول سے باہر ہے یا گورنمنٹ جان کے نہیں کنٹرول کرنا چاہتی؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ تجارت کا خسارہ تقریباً ریکارڈ لیول پر جا چکا ہے اور ہمارے جو درآمدات ہیں وہ ہمارے برآمدات سے 2.5 گنا ہے. جب اتنا بڑا خسارہ ہوگا اور آپ میں ابھی تک سخت پالیسیز ابھی تک آپ نے امپلیمنٹ نہیں کیے ہیں، مجبوراً آپ کو درآمدات عنقریب شارٹ رن میں کم کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کا خسارہ اس حد تک بڑھ جائے گا کہ ریزروز آپ کے گرنا شروع ہو جائیں گے. جو اب آپ دیکھیے کہ جب اگست کے مہینے میں جب ہمیں آئی ایم ایف نے 2.8 بلین ڈالرز دیے تھے اس وقت ہم 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئے تھے ہمارے ریزروز. اب وہ گر گرا کے پھر سے 17 پہ آ گئے ہیں اور اس کی رفتار بڑھتی رہے گی. اور آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ ضرور موجود ہے کہ روپے کی قدر میں مسلسل ایک کمی کا سلسلہ رہے گا. اچھا سر اب دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس کا ایونچوئل بینیفیشری یا اس کا نقصان اٹھانے والا عام شخص عام آدمی ہے وہ ان گیمکس کو یا ان چیزوں کو نہیں جانتا. اس کا سوال یہ ہے کہ بھائی میں گھر سے نکلتا ہوں میں چیز اتنے کی لیتا تھا اب اتنے کی ہے. میں یو بینگ این ایکسپرٹ ان فارمر فائنانس منسٹر آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی اس وزڈم کی روشنی میں بتائیے کہ 6 مہینے میں، سال میں، 1.5 میں، 2 میں، 3 میں کوئی ایک ٹائم فریم آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی اور لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا؟
کاش میں آپ سے کہہ سکتا کہ ریلیف مل جائے گا، مگر جس طرح اس وقت آپ کے خسارے ہیں اور جس طرح آپ کے بہت سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ، گیس کی لوڈ شیڈنگ، اب تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اس طرح کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. میرے پاس کوئی ایسا، کاش میں کہہ سکتا کہ 3 مہینے یا 6 مہینے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور خوشحالی پھر سے آنا شروع ہو جائے گی. اس وقت اس کے امکانات اتنے زیادہ، میں مجبوراً کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. اچھا سر، چلیں یہ بتائیے، آخری سوال آپ سے، کہ یہ جو گورنمنٹ کرنٹ ہے وہ کہتی ہے، اپنے انڈیکیٹرز شو کرتی ہے کہ جی ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر بہت پیسے آ گئے، ریمیٹنسز بڑھنے لگ گئی ہیں، چیزیں بہت رائٹ سمت میں بڑھ رہی ہیں، غربت میں جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اگر اس کی پرفارمنس غلط ہے، جو کہ ہماری ابھی تک کی اس پروگرام سے کلیکٹیو فائنڈنگ نکلتی آ رہی ہے، تو کیا یہ گورنمنٹ چلی جائے، کوئی اور گورنمنٹ آ جائے یا کوئی اور گورنمنٹ آ جائے یا کوئی بھی نیا نظام سیٹ اپ آ جائے، از دیر اے پاسبلٹی دے وڈ ہیو ان دیئر ہینڈ کہ وہ اس کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں، یا یہی بیسٹ ہے جو ابھی بنائی گئی ہے؟ مجھے پھر سے مجبوراً کہنا پڑے گا، حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حد تک جو گورننس کے مسائل رہے ہیں اس کی وجہ سے حالات میں خرابی کا اضافہ تھوڑا ہوا ہے، مگر انڈر لائن جو اسٹرکچرل پرابلم آپ کے ہیں، بہت ہی بڑا تجارتی خسارہ، بہت ہی بڑا بجٹ کا خسارہ اور شارٹیجز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ فرٹیلائزر کی کمی ہو گئی، اب گندم کی فصل متاثر ہوگی. تو جس حد تک گورننس کے مسائل ہیں، اگر ایک دوسری حکومت آتی ہے اور اپنے گورننس کو بہتر کرتی ہے تو کچھ حد تک حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مگر جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ بہت ڈومیننٹ ہیں، اور کوئی بھی نئی حکومت آنے کے باوجود یہ مسائل آپ کے کھڑے رہیں گے. اور آنے والے دنوں میں آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ آپ کا جو قرضوں کا بوجھ ہے واپسی کا، 5 سال پہلے یہ $4 ارب تھا، اس سال یہ $11 ارب ہے اور اگلے سال $17 ارب. اس رفتار سے اگر قرضوں کی واپسی آپ کو کرنی پڑی تو آپ پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو حالات بہتر ہونے اس لیے مشکل لگتے ہیں کوئی بھی آنے والی حکومت آئے. مگر میری ایک گزارش ہے ایز اے پروفیسر کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے ترقی کے سلسلے میں کہ ایک نیشنل گورنمنٹ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. نیشنل گورنمنٹ کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے ٹیررزم کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان لائے اور ماشاءاللہ آپ نے ضرب اب سے اس کو بڑے کامیابی سے امپلیمنٹ کیا تھا. اب آپ کو اکانومی کو ٹیکل کرنے کے لیے سخت سے سخت اقدامات لینے ہیں. 2 ایریاز ہیں جس میں سخت اقدامات لینے ہیں، ایک تو خرچوں میں کمی، دوسرا آپ نے جو امیر طبقے کو بے شمار مراد دیے ہوئے ہیں وہ سب ختم کرنا ہے، اور تیسری طرف شارٹ رن میں جو نان اسینشل یا سیمی اسینشل امپورٹس ہیں ان سب کو کچھ وقت کے لیے ختم کرنا ہے. اس طرح کے سخت اقدامات کریں گے آپ تو ہو سکتا ہے کہ ہم مشکلات سے نکل آئیں، ورنہ خطرہ یہ کہ آپ اور زیادہ دلدل میں پھنستے جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود حفیظ پاشا صاحب، فارمر فائنانس منسٹر آف پاکستان ہے. پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. آپ کا وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کا. آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.